बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो सीरो इसरार जो कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तसनीफ़ लतीफ़ का मुताला जारी है, जिसका कल हमने चैप्टर 1 जो है वो पढ़ लिया है, समझ लिया है। उसके बाद आगे चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ, जिसमें आप फरमाते हैं कि मारिफत क्या है, मारिफत अल्लाह ताला की पहचान क्या है, किस तरह से हासिल होती है। उसके मुतल्लिक़ आप फरमाते हैं कि मारिफत 2 किस्म की है, मारिफत सिफ़ात इलाही और मारिफत ज़ात इलाही। मारिफत ज़ात इलाही आखिरत में रूह कुदसी का हिस्सा है, और मारिफत सिफ़ात इलाही दोनों जहां में इस जिस्म का हिस्सा है। चनाचा फरमान हक ताला है, और हमने उसकी मदद रूह कुदसी से की, और उन्हें रूह कुदसी की मदद पहुंचाई जाती है। ये दोनों मारिफतें हर आलूम यानी इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन की यकजाई के बगैर हासिल नहीं हो सकती। चनाचा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि इल्म 2 किस्म का है, एक का ताल्लुक़ ज़ुबान से है और वो अल्लाह ताला की तरफ से हुज्जत है अपने बंदों पर। दूसरे का ताल्लुक़ दिल से है, और यही इल्म हसूल मकसद के लिए कारगर है। यानी आप इसमें इल्म के बारे में बता रहे हैं। जो इल्म है वो 2 किस्म का है, एक ज़ाहिरी इल्म है और एक बातिनी इल्म है। ज़ाहिरी इल्म जो शरीयत का हम पढ़ते हैं कुरान और हदीस में, ज़ाहिरी तर्जुमा जो उसका होता है, और एक इल्म बातिन है जो बंदे के सीने के अंदर होता है, उसकी रूह का इल्म। तो इल्म के मुतल्लिक़ आप मज़ीद थोड़ा समझ लें। आप फरमाते हैं कि बस हमारे लिए 2 किस्म का इल्म नाज़िल किया गया है, एक इल्म ज़ाहिर है और दूसरा इल्म मारिफत। और जो इल्म ज़ाहिर है यानी शरीयत का इल्म हमारे ज़ाहिर को संवारता है, और मारिफत यानी बातिन का इल्म जो है वो हमारे बातिन को यानी अंदर से रूह को संवारता है, हमारी रूह को, हमारे नफ्स को, हमारी अक्ल को ये अंदर से संवारता है। इन दोनों इल्म के इज्तिमा का नतीजा इल्म हकीकत है। और जब ये 2 जो इल्म हैं ये बंदा दोनों पे अमल करता है, ज़ाहिरी और बातिनी, तो फिर इसका जो नतीजा है वो इल्म हकीकत की सूरत में उसे मैसर आता है, उसको अता किया जाता है। जैसा कि दरख्त और पत्तों के इज्तिमा का नतीजा फल है, तो जो वो फल है यानी इल्म हकीकत है, वो फल की सूरत में उसे अल्लाह ताला अता करता है। फरमान हक ताला है, उसने 2 समंदर इस तरह बहाए कि बज़ाहिर दोनों बाहम एक नज़र आते हैं, लेकिन उनके दरमियान एक हद फाजिल है जिससे वो एक दूसरे पर चढ़ नहीं सकते। महज इल्म ज़ाहिर से हकीकत हासिल नहीं हो सकती और ना ही मंज़िल मक़सूद पर पहुंचा जा सकता है। इबादत कामिल के लिए दोनों उलूम का जमा होना ज़रूरी है। महज एक इल्म से काम नहीं चलता। फरमान हक ताला है, मैंने जिन्नों और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, यानी अपनी मारिफत के लिए पैदा किया है, अपनी पहचान के लिए पैदा किया है। बस जो शख्स अल्लाह ताला को नहीं पहचानता वो उसकी इबादत किस तरह कर सकता है। तो यहाँ पे एक सोचने वाली बात, समझने वाली बात यही है कि आप जिसकी इबादत कर रहे हैं, किसकी इबादत कर रहे हैं। यानी आप एक बंदे को जानते हैं, फिर उसके मुतल्लिक़ सोचते हैं, ठीक है, उसको चाहते हैं या प्यार करते हैं, वो किसी किस्म का भी हो सकता है। तो यहाँ पे हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमा रहे हैं कि अल्लाह को जो अल्लाह को जानता ही नहीं है, पहचानता ही नहीं, उसकी इबादत किस तरह कर सकता है। तो ये सोचने वाली बात है। तो उसके बाद आप फरमाते हैं, और अल्लाह ताला की मारिफत आईना दिल को हजाबात नफ्स की कदूरत से पाक करके
اس کے اندر مقام سر میں مخفی خزانے کے مشاہدے سے حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں فرمان حق تعالیٰ ہے، میں ایک مخفی چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میری پہچان ہو، بس میں نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ لہٰذا یہ حقیقت تو کھل کر سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محض اپنی پہچان معرفت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ تو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، انسان کے لیے سب سے پہلے علم شریعت ضروری ہے، تاکہ وہ اس کے ذریعے عالم صفات میں اللہ تعالیٰ کی معرفت صفات حاصل کرے۔ علم شریعت کو جو ہے اس پہ عمل پیرا ہو کے عمل کرتے ہوئے عالم صفات میں اللہ تعالیٰ کی معرفت صفات حاصل کرے، جس کے بے شمار درجے ہیں۔ اس کے بعد ضروری ہے علم باطن کی، تاکہ اس کے ذریعے روح جو ہے بندے کی عالم معرفت میں معرفت ذات حاصل کر سکے، جو خلاف شریعت و طریقت رسومات، جو یہ رسومات ہیں شریعت کے خلاف، طریقت کے خلاف، اس کو ترک کیے بغیر جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ محض رضا الہی کی خاطر نمائش و ریا سے پاک ریاضتیں نہ اختیار کی جائیں۔ یعنی ریا کسی کو دکھا کے عبادت نہیں کرنی، صرف اللہ کے لیے خالص ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، تو آپ اس کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی خالص سے ایک جو محبت ہو جاتی ہے نا، جیسے بندے کو کسی سے، تو یہ اللہ کی محبت کہتے ہی اسی ہیں، سچی جو محبت ہوتی ہے وہ اللہ سے ہی ہوتی ہے، اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس کے بعد فرمان حق تعالیٰ ہے، جو لقائے الہی کا آرزومند ہے اسے چاہیے کہ اعمال صالح اختیار کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ عالم معرفت انسان کا وہی اصلی وطن عالم لاہوت ہے جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے، اور جس میں روح قدسی کو احسن صورت میں ڈھالا گیا۔ روح قدسی سے مراد وہ انسان حقیقی ہے جو دل کے اندر مقام سر میں مخفی رکھا گیا ہے، چھپا کے رکھا گیا ہے، اور جس کا ظہور توبہ، تلقین اور کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کے دائمی ذکر سے ہوتا ہے، پہلے زبانی ذکر سے، اور جب دل زندہ ہو جائے تو دل کی زبان سے ذکر کیا جاتا ہے۔ صوفیہ کرام نے اسے طفل معنی کا نام دے رکھا ہے کہ اس کا تعلق عالم لاہوت سے ہے، اور اسے طفل معنی اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی پیدائش دل سے ہوتی ہے، جس طرح کے بچے کی پیدائش ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے اور باپ اس کی پرورش کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ بڑا ہو کر بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے۔ جس طرح بچوں کو علم ظاہر پڑھایا جاتا ہے، اسی طرح اس کو علم معرفت پڑھایا جاتا ہے۔ یعنی اس کو اگر آپ ایک آسان زبان میں اس طرح سمجھیں کہ جب بندے کی جو روح ہے، یعنی جو اصل انسان ہے، جو میں خود ہوں، یہ پاک ہو جاتی ہے، تو یہ اپنے اصل عالم کی طرف جو ہے پرواز کرتی ہے، روح قدسی میں ڈھل جاتی ہے، جو اس کی اصلی حالت تھی، جہاں پہ اس کو پیدا کیا گیا تھا عالم لاہوت میں، جو آپ نے پہلے چیپٹر میں سنا ہے، انسان کا اصلی وطن جو ہے، اصلی جہان ہے، تو وہ اس میں جو ہے واپس جو ہے اپنی حالت میں آ جاتی ہے اور اللہ کو پہچان لیتی ہے، خود کو پہچان لیتی ہے۔ اس کا جو علم کل ہے سب کھل جاتا ہے اس کے اوپر، کوئی چیز جو ہے اسے پوشیدہ نہیں رہتی، اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں جو آگے آگے آپ جا کے اس کو سمجھیں گے۔ تو اس کے بعد جس طرح بچے کو ظاہری گناہوں غلاظت سے پاک کیا جاتا ہے، اسی طرح اسے بھی شرک و غفلت، جسمانیت، بشریت سے پاک کیا جاتا ہے۔ یعنی نفس ہمارا جو اس کو بھٹکاتا رہتا ہے، جو بندے کے اندر ہے، گندا نفس جو ہے، یہ جب پاک ہوتا ہے تو نفس مطمئنہ تک پہنچتا ہے، جب یہ پورا پاک ہو جاتا ہے۔
جب یہ بچے کی طرح طہارت پاکیزگی اختیار کر کے صاف صورت ہو جاتا ہے تو خوابوں میں فرشتوں کی طرح صورت مراد میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتی بچوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ان کی تفضیل کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ فرمان حق تعالیٰ اہل جنت کے لیے اور اہل جنت کے گرد لیے پھریں گے خادم لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ مزید فرمان حق تعالیٰ ہے، اہل جنت کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے ہوں گے جو چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح خوبصورت ہوں گے۔ اسے انتہائی لطافت و پاکیزگی کی بنا پر بھی طفل معنی کہا گیا ہے۔ اس کے تعلق کے بدنی اور صورت بشری کے اعتبار سے محض مجاز کے طور پر اسے طفل معنی کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ اطلاق اس کی ملاحت کی وجہ سے ہے، نہ کہ باطنی صفائی کی وجہ سے۔ اگر اس کی ابتدا کو غور سے دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہی روح قدس انسان حقیقی ہے، کہ اسے اللہ تعالیٰ سے ایک خاص نسبت ہے جس سے جسم اور جسمانی بے خبر ہیں۔ جیسا کہ اب یہاں پہ جو جسم و جسمانی یعنی جو اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں، ان کے قلب کے اوپر ان کے اندر جو ہے اندھیرا چھایا ہوا ہے، تو وہ حقیقت کو نہیں دے سکتے۔ ان کو جسمانی یا جو ہے نفسانی بندے کہا جاتا ہے۔ جو بندہ پاک ہو جاتا ہے روحانی طور پہ، ظاہری طور پہ، تو پھر وہ اس کے آگے حقیقتیں کھلتی ہیں، وہ سیر کرنا سٹارٹ کرتا ہے، وہ عالم ناسوس سے عالم جو ہے ملکوت میں، پھر عالم جبروت میں وہ پہنچتا ہے، پھر اپنے اصلی جہان میں عالم لاہوت میں جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت میں میری ایک حالت ایسی بھی ہے کہ جہاں نہ تو کسی مقرب فرشتے کی گنجائش ہے اور نہ ہی نبی مرسل کی۔ یہاں نبی مرسل سے مراد حضور علیہ السلام کی بشریت ہے، اور مقرب فرشتے سے مراد روحانیت ہے جسے نور جبروت سے پیدا کیا گیا ہے۔ آپ کو اگر یہاں پہ سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو جسم ہے یہ عالم ناسوس سے بنا ہے، اور جو اس کے اندر جو عالم جبروت کی بھی روح ہے بندے کے اندر، اس کا نور ہے، یعنی جو اس کی لاہوتی حالت ہے بندے کی، وہ ظاہر ہوتی ہے وہاں پہ جا کے۔ ادھر جو ہے کسی کی گنجائش نہیں ہوتی داخل ہونے کی۔ چونکہ فرشتے کو بھی نور جبروت سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے نور لاہوت میں فرشتے کا داخلہ ممکن نہیں۔ تو جو عالم جبروت ہے وہاں پہ فرشتے جو ہیں وہاں پہ پیدا کیے گئے ہیں، تو فرشتے جو ہے وہ آگے پرواز نہیں کر سکتے، وہ نور جبروت سے پیدا کیے گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، قرب ایک ایسی جنت ہے، جنت القرب جسے کہا گیا ہے، جس میں حور و قصور ہیں، نہ شہد و دودھ، بلکہ صرف دیدار ذات الہی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایسی جنت ہے جس میں یہ حور و قصور کچھ نہیں ہے۔ جو بندہ عیاشیاں سوچتا ہے کہ جنت میں یہ جو کچھ بھی ہے، لیکن وہاں پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، جو سب سے افضل ہے، سب سے بڑا لذت والا ہے۔ اور اب جس اللہ کے بندوں نے کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ جو لذت جب بندے کو نصیب ہوتی ہے نا دیدار الہی کی، یہ باقی لذتیں جو ہیں یہ ساری ہیچ اور کم نظر آتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ حور و قصور تو ویسے ہی جو اللہ کا بندہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے دے دینی ہے، اس کی طلب نہیں کرنی چاہیے۔ طلب اللہ تعالیٰ کی ہوگی، پھر جو ہے بندہ اپنے تکمیل کو پہنچے گا، جو انسان ہوگا، پھر ہی اس کے اوپر حقائق کھلیں گے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، چنانچہ فرمان حق تعالیٰ ہے، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، ان قریب تم اپنے رب کا جمال اس طرح دیکھو گے جس طرح کہ 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حدیثیں کہ دیدار ہوگا،
جنہوں نے اس دنیا میں ہی دیدار نہیں کیا، نہیں مانگا، ان کو آگے نہیں ہوگا، وہ آگے اندھے اٹھائے جائیں گے۔ یہاں پہ جو دیدار اللہ تعالیٰ کی طلب کرے گا اسی کو دیدار ہوگا آگے۔ اب جنہوں نے یہاں پہ جنت کی طلب کی ہوگی نا، ان کو وہاں پہ جنت مل جائے گی، وہ نہیں ملے گا، پھر وہ بہت بڑی جو ہے سزا ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سامنے نہیں آئے گا۔ تو یہ آگے جا کے مزید ڈسکس ہوگا۔ تو لاسٹ میں آپ فرماتے ہیں، اگر کوئی فرشتہ یا جسمانی اس عالم لاہوت میں داخل ہو تو نور لاہوت اسے جلا کر راکھ کر دے، یعنی وہ جل جائے گا۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں فرمان حق تعالیٰ ہے، اگر میں اپنے انوار جلال کو ظاہر کر دوں تو جہاں تک میری نگاہ جلال پڑے گی یہ چیز جل جائے گی۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے عرض کی، اگر میں یہاں سے سر انگشت کے برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، یعنی سدرۃ المنتہا سے آگے جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکے، نہ جا سکتے ہیں۔ تو یہاں تک تھا آج کا ہمارا لیکچر پورا ہو گیا ہے۔ تو کل انشاءاللہ ہم نیکسٹ اپنے لیکچر کی طرف چلیں گے۔ تو اگر اس میں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اپنے دوست احباب کا سب کا خیال رکھیے گا، اور اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریے گا، اور اپنے دوست احباب سب تک، اپنے گھر والوں تک یہ جو ہے پیغام پہنچائیں، کیونکہ یہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، اولیاء کرام، یہ حق بتاتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ قرآن کی جو روح ہوتی ہے نا، یہ وہ آگے لے کے آتے ہیں بندے کی، ٹھیک ہے۔ ایک جو مضبوط جسے کسوٹی کہا جاتا ہے نا، یہ وہ ہمیں بتاتے ہیں، جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہے، سو اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ قرآن سے، حدیث سے ہی آپ ثابت کر رہے ہیں۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں ہماری مزید ایسی ویڈیوز اور لیکچرز کے لیے، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔